सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सी पैक एक तरक्की का मंसूबा समझा जा रहा है। इस तरक्की के मंसूबे को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वन बेल्ट और वन रोड से अगर जब जोड़ा जाता है तो ये सेंट्रल एशिया से, रशिया से होता हुआ पूरे यूरोप तक ये मामलात जोड़े जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान इसका मरकज़ो महवर ऐसे है कि पाकिस्तान में सी पैक मशरकी और मगरबी रूट को चाइना डायरेक्टली डील कर रहा है और इसमें पाकिस्तान में इकनॉमिक जोन बनने की बात हो रही है। गुजा के एक बड़ा लंबा मंसूबा है और इस किस्म के मंसूबे यकीनी तौर पर तवील होते हैं, दहाइयों पर मुश्तमिल होते हैं। लेकिन इसकी जो इस वक्त मरकज़ है वो गवादर को माना जा रहा है, क्योंकि गवादर को कुदरत ने एक ऐसा तोहफा दिया है कि जो कुदरती तौर पर पोर्ट ऐसी है कि जहाँ पर शर्कन और गरबन जाने वाले जो जितना भी समंदर है उसके लिए बेहतरीन जगह मानी जाती है। चाइना जो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी इकॉनमी है, उसकी ट्रेड पूरे यूरोप, अफ्रीका तक जो है वो इस समंदर के ज़रिए हो सकती है और पाकिस्तान उसकी एक राहदारी, पाकिस्तान एक उसके लिए बड़ा बेहतरीन टूल हो सकता है, जिससे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत के पास शायद वो सरमाया हो, रियासत के पास वो सरमाया और वो ताकत नहीं है कि जिससे यहाँ पर इकनॉमिक जोन बन सकें, माशी तरक्की हो सके। तो ये कोलैबोरेशन के साथ पाकिस्तान और चाइना के सी पैक का जो मामला है वो रफ्ता रफ्ता हर हुकूमत में बढ़ता हुआ आगे जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ पहुँचे हैं और बड़े मंसूबों का इफ्तिताह किया गया। फ़ेज़ 1 मुकम्मल हुआ, जिसे 60 एकड़ पर मुश्तमिल फ़ेज़ 1 था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 200 एकड़ पर मुश्तमिल फ़ेज़ 2 जो है उसके आगाज़ हो रहा है। 23 कंपनियां वहाँ पर बाकायदा तौर पर मौजूद हैं, फैक्ट्रियों का आगाज़ हो रहा है, वहाँ पर काम हो रहा है। और तो ये तमाम तर काम जो हैं वो गवादर में हो रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान में हो रहे हैं, बलोचिस्तान में हो रहे हैं। अब मामला यह है कि बलोचिस्तान की तरक्की की जानिब आगे बढ़ा जाए और बलोचिस्तान में जो अमन हो रहा है उसमें मज़ीद तक़वियत दी जाए। वज़ीर आज़म का कल एक बहुत ही खुश आइंद किस्म का बयान था कि वो बलोच शिद्दत पसंदों के साथ बात करना चाह रहे हैं और रियासत अगर उनसे बात करना चाह रही है तो इससे बेहतरीन और मौका नहीं हो सकता कि जब अफ़गानिस्तान में हालात बदल रहे हैं और भारत की पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो लाहौर में होने वाला धमाका हो, बलूचिस्तान में होने वाली तखरीबकारी हो या कराची में होने वाला हो, उसमें बराह रास्त भारत जो है वो जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर पाकिस्तान अंदर से इस किस्म की कोई सहूलत कारी को ख़त्म करे, शिद्दत पसंदों से का ख़ात्मा हो जाए, उनके साथ बातचीत के ज़रिए उनको कौमी धारे में लाया जाए, तो पाकिस्तान के इन इलाकों में तरक्की का ज़ीना खुल सकता है, जिसके असरात सबसे पहले बलूचिस्तान और फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान पर नज़र आएंगे। हमारे साथ आज मेहमान हमारे मौजूद हैं। नज़ीर अहमद लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार, एडिटर इन चीफ बोल हैं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इमरान याकूब साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान याकूब साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें कुछ ही देर में कुछ दीगर मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, तो हम आज इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। लगारी साहब आपसे आगाज़ करते हैं सर। सबसे पहले तो हम सी पैक के हवाले से बात करें कि सी पैक क्योंकि इस मुल्क का, इस धरती का मंसूबा है जिससे मशरकी मगरबी दोनों रूट्स हैं, पहले ये मुकम्मल हो रहा है, फिर वहाँ आगे मामलात बढ़ रहे हैं, तो चीज़ें ये आगे की तरफ जा रही हैं। लेकिन सबसे मसला जो दरपेश है वो पाकिस्तान को मशरकी और मगरबी सरहदों पर जो मदाखलत और दहशत गर्दी के मामलात हैं उससे है। अब चैलेंज दोहरा है, एक तो ये तमाम तर चीज़ें बनाना है, तमाम तर चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है, और दूसरा इस सारे अमल को सिक्योर भी करना है। यकीनन ये बड़ा चैलेंज है। मशरक़ और मगरब में हालात हमारे मुवाफ़िक नहीं रहे हैं। माजी में हमने अफ़गानिस्तान के जो भी सूरत हाल थी उसमें कूद कर आज से 40-41 साल पहले ख़ुद अपने साथ बहुत बुरा किया। नहीं होना चाहिए था ये सारा कुछ। इसका एतराफ़ जो है वो हमारे पहली दफ़ा ऑफिशली मिलिट्री की तरफ से, आर्मी की तरफ से किया गया और आर्मी चीफ ने कहा जर्मनी में कि जनाब हमारा अफ़गानिस्तान में जाना या अफ़गानिस्तान के किसी भी अमल में शरीक होना हमारा वो ठीक फ़ैसला नहीं था। और इसी तरह से हमें इंडिया के साथ गैर ज़रूरी तौर पर इंगेजमेंट बढ़ाने से पहले हमें अपने अहदाफ तय कर लेने चाहिए था कि जनाब देखें ये कश्मीर का मसला है, ये पानी का मसला है, ये साचिन का मसला है, ये सर क्रीक का मसला है, हमारे ये मसाइल हैं, हमने इनको हल करना है, हमने राहदारियाँ खोलनी है
ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے قریبی تعلقات ہوں، لیکن راستے میں جو رکاوٹیں پڑی ہوئی ہیں ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا ہے بلکہ ان کو ریزالو کرنا ہے، ان کو حل کرنا ہے، اور انڈیا کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ کشمیر کا حل نکلنا چاہیے، اور کشمیر کے عوام کی مرضی کے عین مطابق۔ یہ نہیں ہے مرضی کہ آپ ہر دفعہ الیکشن کرائیں اور ہر دفعہ کشمیری جو ٹوٹل بائیکاٹ۔ کبھی بھی جب الیکشن ہوئے تو وادی کے لوگ نہیں نکلے اور آگے پیچھے جموں کے لوگ نہیں نکلے، وہاں لداخ میں بہت بڑا یہ کارگل کے علاقے میں بالکل سناٹا ہوتا تھا اور یہ الیکشن پروسیس ہوتا تھا۔ میرے خیال میں ان مسائل کو ضرور دیکھنا چاہیے اور پاکستان کو ایک پرویکٹیو فارن پالیسی لے کر چلنا چاہیے کہ ان ایشوز پر بات کی جائے اور ڈکٹیشن نہ لی جائے کہ جناب وہاں سے آ گیا ہے کہ فرمان آ گیا ہے کہ جناب اب آپ انڈیا سے نارملائزیشن کی طرف جائیں۔ ضرور جائیں، نارملائزیشن ہونی چاہیے، لیکن اس کی اس کنڈیشن پر نہیں کہ ہم اپنے ایشوز جو ہیں ان سے وڈرا ہو جائیں۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد سی پیک میں ہمارا بڑا جو حصہ تھا وہ چلا گیا انرجی سیکٹر میں، اور وہاں پر زیادہ خرچ ہوا۔ ہمارا روڈ انفراسٹرکچر پر ہماری جو ہے وہ ترجیح جو ہے نمبر 2 رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مختلف کمپنیاں کرتی رہی ہیں جو کام چین نے کیا، ہمارے مثال کے طور پر موجود ہے فرام گلگت بلتستان ٹو سکھر اینڈ دین فرام حیدرآباد ٹو کراچی۔ یہ دیکھا جائے اس میں سے اندازہ لگا رہی ہے کہ کون سے کام کی کیا کوالٹی ہے، اس کوالٹی کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے۔ دیکھیں یہ آج میرا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی ٹھیکیدار کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی کنسٹرکشن کرنے والے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن آنے والی سالوں میں، آنے والی دہائیوں میں، آنے والے صدیوں میں اس روٹ کو جو ہے وہ پاکستان کے آنے والی نسلوں نے بھی استعمال کرنا ہے۔ تو ہمیں توجہ اس بات پر دینی ہے کہ جو بھی روٹ بنے اس کی گارنٹی ہو کہ وہ یہ تو منصوبے سارے آنے والی نسلوں کے لیے سوچے جائیں کہ واقعی یہ چیزیں اسی طرح سے ہوں اور جو پلان ہو رہا ہے اس پر ہو۔ ہمیں جوائن بھی کیا ہے اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب نے، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ہمیں آصف محمود صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، یہ چیئرمین ہیں گوادر انویسٹمنٹ کے۔ بہت شکریہ آصف صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ میں اس سے پہلے عمران یعقوب صاحب آپ کا تجزیہ لیں، پھر بریگیڈیئر صاحب کی جانب جاؤں گا۔ یہ کل کا جو معاملہ ہے وہ بہت بڑا تھا، چائنا سے بھی لوگ موجود تھے، وہاں سے انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر اب آگے بڑھنے کا ہے، کیونکہ یہ کوئی منصوبہ نہ تو کسی ایک حکومت کے کریڈٹ کا، نہ کسی ایک وزارت کے کریڈٹ کا ہے، یہ پاکستان کے کریڈٹ کا ہے، اور یہ شاید صدیوں کا، دہائیوں کا منصوبہ جو ہے وہ آگے چل رہا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جتنا اس وقت پریشر خطے کے اندر تبدیل ہو رہا ہے اس سے پاکستان کے لیے مزید مشکلات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اس سارے عمل کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدثر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے سی پیک کا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا کریڈٹ تو پیپلز پارٹی بھی لینا چاہتی ہے، جس کا کریڈٹ مسلم لیگ نون بھی لینا چاہتی ہے، اور جس کا کریڈٹ پی ٹی آئی بھی لینا چاہتی ہے، لیکن عملاً اس پہ کس حکومت میں کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے یہ ایک بڑا غور طلب سوال ہے۔ لیکن میں آپ کی اس بات پہ ضرور تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے کہا کہ مستقبل میں پاکستان کی مشکلات بڑھیں گی یا کیا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مشکلات میں اضافے کی ایک بڑی وجہ سی پیک بھی ہے، کیونکہ پاکستان کے دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں باتا کہ پاکستان میں ترقی ہو۔ پاکستان کے دشمنوں خاص طور پہ ایسے دشمن جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور انڈیا اور اسرائیل، یہ تین ایسے ملک تو خاص طور پہ وہ ہیں جو یہ نہیں چاہتے، جو چائنا کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات زیادہ بہتر ہوں یا چائنا یہاں پہ اس طرح کی انویسٹمنٹ کرے جس کی وجہ سے پاکستان میں معاشی ترقی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب آپ اس کو اگر افغانستان کے تناظر میں دیکھیں گے تو افغانستان میں جس طرح سے اب فوجوں کا انخلاء جاری ہے، امریکی فوجوں کا، تو بریگیڈیئر صاحب تو اس پہ زیادہ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کو اب مروڑ کیا اٹھ رہے ہیں، امریکہ کے پیٹ میں مروڑ یہی اٹھتے ہیں کہ اگر وہ وہاں سے چلا جائے گا تو وہ چائنا اور پاکستان کو اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے ان کی پوری کوشش ہے کہ
خطے میں کہیں نہ کہیں فوجی اڈے بھی لیے جائیں اور جہاں سے وہ آپریٹ بھی کر سکے، وہاں پہ نظر بھی رکھ سکے. بالکل صحیح. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں وزیر اعظم کو یہ چاہیے کہ وہ اپوزیشن کو خاص طور پہ اس پہ سی پیک پہ اعتماد میں لیں. اس پہ کوئی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، پارلیمان میں اس پہ بحث کی جائے، پارلیمان میں اپوزیشن کو دعوت دی جائے، اور پھر سی پیک کو واقعی پہلی پریورٹی بنا کر اس پر کام کیا جائے تاکہ اس کے عمران یعقوب صاحب بالکل صحیح. ثمرات لغاری صاحب یہی جو بات ہم کر رہے تھے کہ ناراض بلوچ لوگوں سے بات چیت کا عمل، کل وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے دوران گوادر میں یہ بات کی، آج وزیر اطلاعات نے یہی بات دوبارہ سے دہرائی کہ وزیر اعظم کا اور حکومت یہ اس پہ پلان کر رہی ہے. بڑا اچھا اقدام ہوگا کہ اگر انسرجنسی کا جو معاملہ بلوچستان میں ہے اس کو بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکے. لیکن بلوچستان گڑھ بنا ہوا ہے ایک ایسے جنگ کا جو نظر نہیں آ رہی ہے. یہاں پر دنیا بھر کی ایجنسیاں انہوں نے اپنا یہاں پر ایک میدان بنایا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سی آئی اے کا انٹرسٹ ہے، افغان ایجنسی کا انٹرسٹ ہے، را کا انٹرسٹ ہے، اور بھی اداروں کا انٹرسٹ ہے. وہ آپ کے ہارمل نہیں ہوتے. اور بعض ملک جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ نیچے جا کر وار لارڈز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور آپ کے لیے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں. اور یہ رہا ہے، افغانستان میں بھی یہی کیا تھا، وار لارڈ پیدا کیے گئے اور پھر جو انہوں نے آ کر جنگ کی تھی شروع میں وہ سارے وار لارڈز تھے، اور اس پر فائنانس جا رہا تھا ڈالر کی صورت میں، درہم کی صورت میں، ریال کی صورت میں. اس طرح سے جو ہے وہ وہاں جنگ ہو رہی تھی. اب ہمارے یہاں بھی اس طرح سے جو ہیں وہ ہمیں صاف وار لارڈ نظر آ رہے ہیں کہ فلاں وار لارڈ ہے، فلاں وار لارڈ ہے، اور یہ جو ہے وہ اس کو فائنانسز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں باہر سے. تو اب کیا صورت ہے کہ اگر پاکستان خود بات کرتا ہے، اور چین جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. چین کیا کرتا ہے کہ سینٹرل حکومت کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور اسی کو کہتا ہے کہ باقی معاملات آپ خود جانیں لیکن ہمیں ایک پیسج دیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی ٹارگٹس بھی ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 30-40 سال کے اندر کتنے چینی انجینئر، چینی ورکر، چینی کام کرنے والے جو ہیں وہ ٹارگٹ بنتے رہے ہیں. تو وہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنی جانوں پر کھیل کر کے آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور کام کرتے رہیں. میں نے خود دیکھا ہے، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، شاید ہمارے دوست عمران یعقوب صاحب نے بھی دیکھا ہو. وہ جو ہے نا وہاں پر ان کا اپنا قبرستان ہے گلگت کے پاس، جو چینیوں کا قبرستان ہے، جو باقاعدہ اس ڈیولپمنٹ کے کام میں ٹارگٹ ہوئے نشانہ بنے. تو اس طرح کا ظاہر ہے ہر جگہ پر وہ کر رہے ہیں کام جہاں کام لیکن یہ اس میں لغاری صاحب ایک چیز میں عمران یعقوب صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ بہت بڑا چیلنج ہے سی پیک بھی، تو سی پیک کی بہتری کے لیے وزیر اعظم جو بات کر رہے ہیں کہ ناراض بلوچ رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کی جائے، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ریاست اگر اس طرف سوچ رہی ہے تو یہ ایک بہت بہتر اقدام ایسی صورت میں ہے جب پورے خطے کے حالات بدل رہے ہیں، جب امریکی افواج نکل رہی ہے. تو یہ بھی ایک آسان کام ہے جو اب ریاست کرنے جا رہی ہے، حکومت کرنے جا رہی ہے، بات چیت کا عمل. غاری صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ چینیوں کی کمٹمنٹ کے حوالے سے کہ نہ صرف یہ کہ ان کا اپنا قبرستان ہے، بلکہ آپ نیلم جیلم پروجیکٹ کی اگر کہانی دیکھیں تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس حد تک اس پہ نہ صرف اپنی کمٹمنٹ شو کی بلکہ انہوں نے کسی بھی حد تک جانے سے دریغ نہیں کیا. تو چینیوں کی یہ آپ کو بہرحال تعریف کرنا پڑے گی. اب آ جائے تو آپ کے بلوچستان کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں حکومت کو ایک قدم اس سے مزید آگے بڑھنا چاہیے. اب وہ ایک قدم مزید کیسے آگے بڑھنا چاہیے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ناراض بلوچوں کو منانے کا جو کہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ کو منانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کریں کہ بلوچیوں کی جو محرومیاں ان کو دور کریں. آپ یہ اناؤنس کر دیں بطور وزیر اعظم پاکستان کے جناب سی پیک میں گوادر کیونکہ ایک ہب ہے بلوچستان کے گیم چینجر، اس خطے کے لیے ایک گیم چینجر ہے، تو سی پیک سے ہمیں جو آمدنی ہوگی وہ سب سے پہلے بلوچستان پہ خرچ کی جائے گی. دیکھیے آپ کو بلوچوں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ان کی محرومیوں کو دور کرنا پڑے گا. ناراض بلوچ اگر نہیں بھی مانتے تو آپ ایک بات سمجھیں، جب وہاں لوگوں کو انفراسٹرکچر ملے گا، وہاں لوگوں کو روزگار ملے گا، جب وہاں لوگوں کو آسانیاں ملیں گی، جب وہاں کے لوگ آسائشوں کے عادی ہوں گے، تو پھر وہ کبھی بھی
ملک دشمنوں کی بات نہیں مانیں گے. پھر اگر کوئی ناراض بلوچ رہے گا بھی تو عوام اس سے متنفر ہوں گے. اس لیے عوام کو اچھے انداز میں انٹیکٹ کرنے کے لیے، عوام کو وفاق کے ساتھ جوڑنے کے لیے، ناراض بلوچ بھائیوں کو منانے کے لیے حکومت میں یہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بلوچستان کو بھی اسلام آباد، کراچی اور لاہور کہ مساوی سہولتیں دی جائیں. وہاں اچھے بچوں کے لیے سکول اچھے بنائے جائیں، وہاں اچھے ہسپتال بنائے جائیں، وہاں پہ آپ صحت اور تعلیم کی بنیادی ضرورتیں دیں گے، روزگار دیں گے تو وہ کبھی بھی ناراض نہیں رہیں گے، وہ قومی دائرے میں شامل ہوں گے. بڑا اہم پوائنٹ آپ نے عمران یعقوب صاحب بات کی ہے کہ وہ جو حقوق ہے وہ ایک قدم آگے بڑھ کے ہوگا تو شاید پھر کوئی ناراض بلوچ رہنمائی نہ رہے. اگر وہ رہے تو اس کے پیچھے بلوچستان کی عوام جو ہے جو خود بڑے محب وطن ہے وہی نہ ہو. آصف محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف صاحب، آپ اس وقت جو ہے وہ تمام تر انویسٹمنٹ کے حوالے سے بڑی دیر سے یہاں چیزیں دیکھ رہے ہیں. جو وزیر اعظم کل پہنچے ہیں، کچھ منصوبوں کا باقاعدہ طور پر افتتاح ہو گیا، کچھ کے سنگ بنیاد ہو گیا. معاملات کہا جا رہا ہے کہ اب بہت بڑا گیم چینج گوادر کے حوالے سے ہونے جا رہا ہے. تو کیا واقعی سر اس طرح سے حکومت جو کہہ رہی ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے گراؤنڈ پر؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گوادر کے اندر ہر شخص کا رول ہے. ایک گورنمنٹ کا رول ہے، ایک پرائیویٹ سیکٹر کا رول ہے اور ایک بیوروکریسی کا رول ہے. صحیح. اس میں کوئی شک نہیں کہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ، چونکہ ہم تو 7 سال سے ادھر موجود ہیں اور اپنے فارن سارے چھوڑ کے پروجیکٹس ہم شفٹ ہوئے ہیں 7 سال سے. وی آر دی اونلی ون. ہماری جو ایسوسیشن ہے گوادر انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن، جس کا میں چیئرمین ہوں، اور ہمارا پائلٹ پروجیکٹ ہے گوادر کلب جو ہم نے اسٹیبلش کیا. 7 سال سے ہمارے پاس گراؤنڈ ایکسپیرینس ہے. میں چاہ رہا تھا کہ گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا یہ نہیں کہ ہم ادھر بیٹھے ہیں تو وہ پروجیکٹ سے کام کر رہے ہیں اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ایئرپورٹ پہ کام، جو ایسٹ ایکسپریس پہ جو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کافی ایجوکیشنل ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ پورا اپنا رول پلے کر رہی ہے. ابھی سیکنڈ رول آ جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کا. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا، دو طرح کے پرائیویٹ سیکٹر. ایک تو فارن کنٹریز کے جو گورنمنٹ کے تھرو آتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی شہر بن جائے جب تک پاکستانی عوام اس کو بعد نہ کرے یہ چیزیں بیکار ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر کو اتنا فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. 7 سالوں سے میرا پریکٹیکل تجربہ ہے اور اس کو فیسیلیٹیشن نہ کرنے میں ہمارے ایسوسیشن کی بڑی کلیئر جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک آبزرویشن ہے کہ ان کو ڈیلیبریٹلی شاید کوئی کنسپیریسی ہے اور سارے لوگ بیوروکریسی کے کچھ ایلیمنٹ ہیں جو جان بوجھ کے جو بندہ کام کرنا چاہتا ہے اس کو ڈسکریج کرتے ہیں. ہم نے ایجنسیوں کو بھی ان کی رپورٹ کی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ 2004 سے 8 تک 116 این او سیز دی گئی، آن گراؤنڈ کام نہیں ہوا. اور اس کے بعد 2016 میں ہم آئے ہیں، 2016 میں 5 این او سیز دی گئی. وی آر دی اونلی ون جنہوں نے آن گراؤنڈ کام کیا اور ہمیں ابسٹریکٹ کیا جاتا ہے. اور ہماری ایسوسیشن کی یہ آبزرویشن ہے کہ کچھ بیوروکریٹس، حالانکہ جو بیوروکریسی میں بھی رہا ہوں، بیوروکریٹس ایک کسٹوڈین ہوتے ہیں اسٹیٹ کے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بیوروکریٹ بھی ہیں دوست میں وہ انگریزوں والا اپنا ہمیں سلیو سمجھتے ہیں انویسٹرز کو اور ہمیں بیگر سمجھتے ہیں اور ہمیں ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں. بڑی کلیئرلی میری آبزرویشن ہے میری پوری ایسوسیشن کی اور ہماری ایسوسیشن. آصف صاحب، یہ جو آپ مسائل بتا رہے ہیں تیسری ٹیئر کے جو بیوروکریسی، تو وزیر اعظم عمران خان کے پاس تک، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے واسطے یہ تمام تر چیزیں نہیں ہیں کہ یہ اس طرح رکاوٹیں اس شہر کو جو وہ چاہتے ہیں آباد ہو وہ آپ بھی چاہتے ہیں، تو جو رکاوٹ ڈالنے والے ہیں ان کے خلاف کچھ کیا جائے. ہم نے پی ایم کو بھی، سی ایم کو بھی لیٹر بھی لکھے ہیں اور میری پرسنل 1-to-1 میٹنگ بھی ہوئی ہے پی ایم سے. اور ہمارے ساتھ میڈم زبیدہ جلال بھی تھی، انہوں نے بھی متعاہد کیا، سینیٹر قودہ بابر بھی تھے. لیکن ہم ایسے بیوروکریٹ کو جان چکے ہیں اور ہم انشاءاللہ کمپین لانچ کریں گے ان کے خلاف کہ وہ they try to be masters, they try to be ruler and will not accept this. پہلی بات یہ کہ سب سے بڑا سٹیک کسی بھی گوادر میں سب سے بڑا سٹیک ہم ایکنالج کرتے ہیں لوکلز کا ہے. کیونکہ دیکھیں گورا جب آیا تھا، انگریز ادھر آیا تھا تو اس نے کہا تھا آنر دا بلوچیز، نے کہا تھا کہ ڈونٹ فائٹ ود پٹھان. اور ہم بلوچیوں سے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ پٹھانوں سے مسئلہ ہے، ہماری عزت کرتے ہیں. ہمیں صرف نیگیٹو بیوروکریٹ سے مسئلہ ہے اور وہ ہیں بھی گنے چنے ہیں، زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ اتنے کلیور طریقے سے بیوقوف بناتے ہیں. مثال دیتا ہوں کہ ایک سی ایم، پریزنٹ سی ایم جام صادق، ایک بیوروکریٹ کو میرے مینیجر کے سامنے آرڈر دیتا ہے کہ یار یہ بندہ کام کر چکا ہے، اس کو کام کرو، اور وہ بیوروکریٹ کہتا ہے ہاں سر کر دوں گا، اگلی گورننگ باڈی کی میٹنگ ہے اور وہ کام نہیں کرتا. تو وٹ ڈز اٹ انڈیکیٹ
کہ وہ جان بوجھ کے چاہتا نہیں ہے کہ جو بندہ سیریس انویسٹرز کو روکا جائے، اور باقی لوگوں کے ہمارے پاس پوری انفارمیشن ہے کہ جب بل کون دیتا ہے اور ان کی کون کون فیسیلیٹیشن کرتا ہے، اور جو فنڈ آتا ہے ایک ایسی سوسائٹی کا فنڈ آ رہا ہے، پاکستان میں آ نہیں رہا فنڈ، وہ دبئی میں سارا جا رہا ہے۔ آصف صاحب یہ بڑے اہم مسائل ہیں، شاید یہ پہلی بار کسی پاکستان کی ٹیلی ویژنز کے اوپر اس طرح سے چیزیں سامنے آ رہی ہوں کہ جو کام کرنا چاہ رہی ہے حکومت، جو کام کرنا چاہ رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر، اس کو ایک لغاری صاحب پوری طرح سے روکا جا رہا ہے بیوروکریسی کی جانب سے۔ تو یہ میں شارٹلی چاہوں گا مسائل ہوتے ہیں جی اس طرح کے سارے نہیں روک، سارے نہیں ہوتا، اس طرح کے مسائل رہتے ہیں اور اس طرح کے مسائل کو فیس کیا جاتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن کی بات نہیں ہوتی ہے، ابھی بھی گفتگو میں آصف صاحب نے بہت سے لوگوں کا سیکٹرز کا سیگمنٹس کے بارے میں بتایا، فلاں سیگمنٹ، اس میں لوکل انڈیجینیس گوادر کا رہنے والا جو ہے اس کو سیگمنٹ نہیں مانا جاتا ہے، وہ ایک سیگمنٹ ہے، وہ یہاں کا مالک رہا ہے اور اس پورے علاقہ کا، وہ اس کے بارے میں سوچا جائے۔ میں گیا ڈیولپمنٹ، جب ڈیولپمنٹ آتی ہے تو ڈیولپمنٹ میں پس کر رہ جاتا ہے جو انڈیجینیس ہے۔ تو اب یہ بڑا ضروری ہے کہ وہاں مقامی کے لیے، اگر سے میرے وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کہ وزیر اعظم نے کل جو ہے کچھ اعلان کیے کہ صرف اور صرف گوادر کے شہریوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اس سارے منصوبے میں، تو اس پر ان کا بھی توجہ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پانی کے جو منصوبے اور بجلی کے منصوبے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہاں پر ترقی کا پہلا زینہ، وہ کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ آصف محمود صاحب آپ کا بھی، بہت شکریہ عمران یعقوب صاحب آپ کا بھی، نذیر لغاری صاحب، آپ تینوں احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے۔ سی پیک کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، کل پھر حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔